सफ़ेद रंग की जीन्स पहने, इस पर लाइट येलो रंग की शर्ट पहने वो बालों को एक तरफ सेट करता परफ्यूम की बुछार कर रहा था। उसको देखकर वह दरवाजे में ही ठहर गई थी। 6.5 फुट का वह शख्स चौड़े शाने फुलाए हुए बाइसेप्स कमर के साथ लगा। उसका पेट उसे वो शानदार, हाँ ज़्यादा आज शानदार और मोस्ट हैंडसम लग रहा था। वह आस्तीनें फोल्ड करता मुड़ा तो उसको देखकर रुक गया था। क्या हुआ? उसके सवाल पर वो उसके सामने आई थी और कुछ पढ़कर फूंकने लगी थी। ये क्या था? वो बेड से फाइल उठाता वो बोला था, अल्लाह पाक आपको हर बुरी नज़र से बचाए। उसने दिल से दुआ दी थी। आमीन। वो फाइल से इकट्ठी करने लगा था कि तभी उसने उसका कंधा थपथपाया था। वो फिर उसकी जाना मुड़ा था। उसने अपनी हथेली उसके आगे फैलाई थी। उसके हाथ में पैसे देखकर वो बोला था, हाँ तो तुम्हारे हैं, अपने पास रखो। वो आराम से बोला था, आपको किसने कहा है मैं आपको दे रही हूँ? मैं आपसे मांग रही हूँ कि मेरा गिफ्ट दे मुझे। वो आंखें घुमाकर बोली थी, किस चीज़ का गिफ्ट? वो आबरू चुका गया था। वो जो सब नीचे खाया है उसका गिफ्ट। वो उतराई थी, तो मैं तो रोज़ खाता हूँ। वो भी कहाँ बाज आने वाला था। मिस्टर सब ने मुझे गिफ्ट दिया है, वो सब भी खाते हैं, तो आप भी मुझे दें। यार उन्होंने इसलिए दिया है कि पहली बार तुम्हारे हाथ का कुछ खाया है। मैं किस लिए दूं? मैंने तो पहली बार नहीं खाया ना। मैं तो कब से खा रहा हूँ। पहली बार क्या खाया तुम्हारे हाथ से? वो सोचता हुआ बोला, हाँ चावल खाए थे। तब कहती है कि गिफ्ट दो तो दे देता हूँ। उसे अच्छा खासा तंग कर रहा था। वजदान, मैंने पहली बार कुछ मीठा बनाया है तो उसका गिफ्ट दें। वो अपनी कमर के गिर्द हाथ रखकर बोली थी, मैंने मीठा भी पहली बार नहीं खाया तुम्हारे हाथ से। वो फिर बोला था, वजदान दिस इज़ नॉट फेयर, मुझे गिफ्ट दें। वो अब मुंह बना गई थी। अच्छा बाबा बताओ क्या लेना है? उसको मुंह बनाए देखकर तंग करने का इरादा तर्क कर गया था। आपसे आप और अपनी दुनिया। वो आंखें झुकाए सिसकी शर्ट का बटन दबाते हुए बोली थी, मेरी दुनिया? इतनी छोटी सी तुम हो और तुम मेरी दुनिया रख लोगी? वो सवाल किए बगैर नहीं रह सका। रख लूँगी ना, बस आप मुझे संभाल लेना। वो मुस्कुराई थी। यानी मैडम ये कह रही है कि मिस्टर वजदान आप मुझे अपना आप दे दें और फिर मुझे और ख़ुद को वो इकट्ठा संभाल लेगी। इनडायरेक्ट आप मुझे खुद को सौंप रही हैं। वो उसकी कंधों को थाम कर बोला था, मगर वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। छोटी सी तुम हो, मेरे सीने तक मुश्किल से आती हो और मांग क्या रही हो? देख रही हो? उसे छेड़ रहा था। छोटी तो नहीं हूँ, पूरे 22 साल की हूँ। 13 नवंबर को 23 की हो जाऊंगी। वो मुस्कुराई थी। इसकी बात पर उसने उसका नाक दबाया था। मैं तुम्हारा ही हूँ रुख हमेशा। वो अब गिफ्ट बताओ क्या चाहिए? वो गिफ्ट जो आप मुझे देने के लिए मार मेरे पीछे आए थे। उसने उससे पायल याद करवाई थी जो उसे एक पल के लिए नहीं भूली थी। वो आंखें बंद करके इस पायल पर लगे तमाम मोती सब बता सकता था। ठीक है ले आऊँगा। और कुछ? उसने सवाल पूछा था। ढेर सारी चॉकलेट्स, लेस भी, बिस्किट भी खाना है, कैंडीज भी। वो बच्चों वाली बातों पर उतर आई थी। अच्छा मिसिस ले आऊँगा। अब मैं जाऊँ, बाबा के साथ एक मीटिंग है। उसने उसका गाल छूकर कहा था और मुस्कुराती हुई उसके साथ चलने लगी थी। सीढ़ियों के पास जाते ही, ये मेरे हाथ मेरी बाजू से बाहर हो, उसने याद करवाया था और साथ ही उसका दुपट्टा ठीक किया था। ठीक है। वो मुंह बना गई थी। कमरे से निकलते कुछ फासले पर खड़ी अज़ा को देखकर वो बिल्कुल नहीं चौंकी थी। वो जानती थी क्योंकि वो इसके पीछे ही ऊपर आई थी। मगर वजदान ज़रूर चौंका था, मगर परवाह कैसे थी? वो नूर के हाथ को पीछे करता उसकी जानब एक निगाह डालकर जल्दी से डग बढ़ता चल दिया था। वो मैं अज़ा के पास अल्फाज नहीं थे। यार तुम्हारा साथ वाला कमरा तो तुम हो सकती हो यहाँ, इसमें क्या है? हाय चलो भूख लगी है मुझे। वो इसे साथ लेती नीचे चल दी थी। क्या हुआ दादी जान? वो तख्त पर बैठी बीबी जान से पूछ रही थी जो अपने घुटनों पर हाथ रखे बैठी थी। कुछ नहीं। वो मुंह मोड़ गई थी। अगर आपसे अज़ा, दानिया या कोई और पूछता तो आप इन्हें नहीं बताती क्या? मुझे भी बता दें। क्या बात है दादी जान? वो मासूमियत से पाँव के बाद बैठती इसके सामने बोली थी, घुटनों में दर्द है। वो बता गई थी। मैं अभी आती हूँ दादी जान। वो जल्दी से किचन में गई थी। किचन में जाती ही उसने जैतून के तेल को गर्म होने रख दिया था। इसमें कड़ी पत्ता डालकर उसने इसको पकने दिया था। उसे नॉर्मल ठंडा करके वो अंदर उनके पास की थी। दादी जान इससे मसाज करूं मैं आपकी? इससे दर्द ठीक हो जाएगा। वो घुटनों के बाल दोबारा बैठी थी। उसकी मासूम से चेहरे पर इन्हें प्यार आया था। यहाँ रख दो, मैं कर लूँगी मालिश। वो कराखत में बोली, दादी जान हम अपनी औलाद इसीलिए ही मांगते हैं कि कल को वो हमारा सहारा बन सके, और लानत है अगर हमारे होते हुए भी आपको तकलीफ़ हो और मरम आप खुद रखें। वो इनके मसाज करने लगी थी। दादी जान ने दूर से देखा था। वो मुस्कुरा गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मसाज कर रही थी। बीबी जान का पर नूर चेहरा देख रही थी। तुम वाकई में नूर हो। ये कहते हुए वजदान से वो तुमसे दूर रहे, मगर वो तुमसे दूर रह नहीं सकता। तुम मुझे जैसे माइल कर रही हो, वो तो फिर हम सफ़र है तुम्हारा। न जाने आगा खान का फैसला किस करवट बैठेगा। वो सोचती रह गई थी। नूर ने आहिस्ता से उनके दोनों घुटनों के
گرد گرم پٹی باندھی تھی اور اس پر کمبل اوڑھ دیا تھا۔ دادی جان کچھ دیر بعد یہ صحیح ہو جائے گا، میں آ کر کھول دوں گی۔ وہ مسکرا گئی تھی اور دادی جان کہہ کے وہ اندر کی طرف چل دی تھی۔ اس نے کچن سے ہاتھ دھوئے تھے، تبھی اسے نوش نے آواز دی تھی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کہیں بھی نہیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ تو روز یہیں بیٹھتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ پلوشا دی گانا گاتی تھی مگر آج وہ ہے ہی نہیں، اس کی جگہ آپ ہیں۔ نوش دکھی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں نا نوش، بیٹیوں کو تو جانا ہوتا ہے ایک نہ ایک دن اپنا گھر چھوڑ کر، یہ تو رسم ہے دنیا کی۔ وہ مسکرائی تھی۔ مگر اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ازا دکھی ہوئی تھی۔ نہیں ازا، مجھے کوئی سزا نہیں ملی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میرے بھائی کی خوشی پر خود کو قربان کرنا، تو کیا وہ مجھے کہتا سولی پر، تو میں سولی پر بھی چڑھ جاتی۔ یہ تو شادی ہے۔ ہاں مجھے مشکل لگی تھی مگر یہاں آ کر کچھ مشکل نہیں لگا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جتنا اچھا سسرال حیدر نے میرے لیے تلاش کیا ہے شاید بابا نہیں کر پاتے۔ اتنے پیار کرنے والے رشتے، تم سب، شیرام لالا، ولی لالا، اتنی پیاری سی بھابھی، جان چھڑکنے والے لوگ، میں نے تو اپنے دادیال میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بابا اکیلے بھائی تھے اور مما اکیلی بہن، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور یہاں آ کر اتنے سارے رشتے ملے، مجھے محبتیں ملی، ان محبتوں کا کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکوں گی میں۔ اور جہاں آپ کو اتنا کچھ ملا وہ سزا نہیں ہوتی، کسی نیکی کی جزا ہوتی، اور یہ نیکی ہی تو تھی جو دعائیں قبول ہو گئیں، کوئی نیکی ہی تو تھی جس نے اس بات کو قبول کر کے مجھے عطا کر دیا ہے جس کا ملنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کہیں کھوئی تھی۔ ازا جو 2 دن کی اس کی اور وجدان کی باتیں سن چکی تھی، اس کے مطابق ان کے درمیان تعلق پہلے سے ہی تھا، اور اب اسے یقین ہونے لگا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو نوش، میرا بھائی بہت اچھا ہے، وہ کبھی بھی پلوشا بھابھی کو تکلیف نہیں دے گا، اور دنیا کا بیسٹ بھائی ہے۔ وہ مسکرا گئی تھی۔ جی نہیں، میرا خان لالا جیسا کوئی نہیں ہے، دانیہ بولی۔ میں تو نہیں مانتی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کوئی نہیں، مان جائیں گی، اب جب وہ 4 دن نظر نہیں نہ آئیں گے تو مان جائیں گی۔ نوش کی بات تھی یا جان کا عذاب اس کے دل پر لگی تھی، اس کے چہرے کا خون ایک دم سے کسی نے نچوڑا تھا۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ کیونکہ لالا اسلام آباد چلے جائیں گے نا، ان کا بزنس وہی ہے، وہ 3 دن یہاں رہتے ہیں، باقی 4 دن اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا کیا؟ مجھے لگتا ہے لالا تو چلے گئے ہوں گے، شام کو نکل جاتے ہیں، اب تو رات ہو رہی ہے۔ زنائش کی بات ہی ہے اس کی سانسوں کو آزاد کرنے کا پروانہ۔ اسے پوری حویلی سائیں سائیں کرتی لگی تھی، جیسے وہاں اس کا وجود کسی قید میں دے دیا جائے۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، تنہائی اسے کھانے لگی تھی، جیسے وجدان کھونا اس کے ہونے کا ثبوت تھا۔ چلو اٹھو، سو جاؤ، جا کر 10 بج رہے ہیں اور تم لوگ یہاں بیٹھی ہو۔ ادا جان دلان میں آئی تھی۔ جی جا رہے ہیں۔ سب ایک دم سے اٹھی تھی۔ ازا تم مجھے دودھ گرم کر کے دے دو، وہ ازا کو کہہ کر اوپر چل دی تھی۔ ویسے ہو سکتا ہے لالا گے نہ ہو، بھابھی سے مل کر جائیں۔ دانیہ کو پریشان نور اچھی نہیں لگی تھی۔ ہاں ویسے بھی ازا دی ادا جان کے فون سے پوچھ لیتی ہے لالا سے، نوش نے بھی کہا تھا۔ بالکل نہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے مما فون نہیں دیتی مجھے چلانے کے لیے، فون باعث مجبوری رکھا ہوا ہے انہوں نے، ورنہ خان حویلی کی عورت کے پاس فون کی سزا کیا ہے تم لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ پلوشا کو دیا تھا، کیا کیا اس نے جانتے ہو سب، اور یہ بات آغا جان روز یاد کرواتے ہیں، تو بہتر ہے میں بھی فون نہ چلاؤں۔ اور مما نے باہر بھی نہیں آنے جانا تو تھا ہی، خان نے تو چلے گئے ہوں گے، صبح پتہ چل ہی جانا ہے ماموں جان سے، تو اب بس کرو اور سونے جاؤ۔ وہ سب اس کی بات پر چل دی تھی، جو رہ گئی تھی تو وہ نور تھی۔ اسے ایک پل میں پورا گھر بیگانہ سا لگا تھا، اس کے اندر کچھ ہونے لگا تھا، اکیلی اسے یہ لفظ دکھنے لگا تھا۔ آنسو پلکوں کی آڑوں میں آ کر چھپ گئے تھے، وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ وہیں گھوم رہی تھی کہ اچانک ازا نیچے آئی تھی۔ تم سوئی نہیں ہو؟ ازا نے اسے پکارا تھا۔ ازا مجھے وجدان کا کانٹیکٹ دو، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن تم فون کیسے کرو گے؟ پی ٹی سی ایل سے۔ تم نمبر دو۔ اس نے اس کے ہاتھ پر نمبر لکھ کر دیا تھا، جسے وہ لے کر بڑے والے دلان میں آئی تھی، اور ازا پیچھے والے دلان میں واک کرنے لگی تھی۔ ہیلو، پہلی بار پر فون اٹھایا گیا تھا۔ کیا ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ ازا جو اسے فون کرتا دیکھ رہے تھے، اس کے بولنے پر اس کے ماتھے پر شکن ابھری تھی۔ جی کون؟ آگے سے آواز آئی تھی۔ آپ کی بیوی وجدان۔ اور کیا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ اس کی حلق میں آنسو کا گولا پھنسا تھا، مگر بولنے والا بولنے ہی لگا تھا کہ وہ بول پڑی۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اگر آپ گھر نہیں آئے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ کون اپنی وائف کو ایسے گھر میں بغیر بتائے چھوڑ کر جاتا ہے؟ وہ رونے لگی تھی۔ واک کرتا وہ اندر کی طرف آیا تھا۔ وہ جب بھی دیر رات کو آتا تو پیچھے والے دلان میں سے گھر سے داخل ہوتا تھا، وہ آج بھی ویسے ہی آیا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اسے وہاں کھڑا دیکھ کر بولا تھا۔ انتظار تو وہ اس کا کرتی تھی، مگر اندر رہ کر
آج وہ دلان میں تھی۔ ہم وہ نور کب سے فون پر بات کر رہی ہے تو بس یہاں وہ اس کی نظریں دلان کی جانب تھی، کھڑکی پر ڈلواتی بولی جہاں فون پر رخ تھی۔ اندر اندھیرے میں وہ اسے مکمل نظر نہیں آئی تھی مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ رخ ہے وہ لمبے ڈگ برتا اندر گیا تھا، عزا بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تو آج ڈانٹ پکی تھی کیونکہ وجدان نے سب کو خود سختی سے منع کیا تھا فون استعمال کرنے سے، یہاں تک اپنی ماں تک کو۔ پلوشا کو زہر کھانے کے بعد وہ سب رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے پیچھے کھڑا بولا۔ تو ایک دم ڈر گئی تھی اور جلدی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہاں تو یہ فون پر؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ نور کس کو کال کر رہی ہوں؟ اس نے سوال کیا تھا۔ مطلب ابھی آپ بات کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کس سے بات کر رہی ہو؟ عجیب نہیں ہے یہ؟ اسے غصہ آیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر ہے؟ وہ غصے میں ہوا تھا۔ وجدان آپ کو ہی کال کی تھی میں نے، یہ نمبر عزا سے لے کر۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تھا۔ اس کے ہاتھ پر موجود نمبر دیکھ وہ دانت پیس گیا تھا۔ اوپر جاؤ اور سچ بولا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ سب اس کی طرف مڑا تھا۔ کیا وہ کہہ رہی تھی کہ نمبر چاہیے؟ عزا کی ڈرتی آواز سن کر نور کے اوپر جاتے قدم رکے تھے۔ تو نمبر مانگا تھا اس نے تو اسے غلط نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چلایا تھا۔ آواز دھیمی تھی اس کی مگر آواز میں غصہ تھا۔ اس کی آواز نور کے کانوں میں صاف پڑی تھی۔ اس کے پیر وہیں جامد ہو گئے تھے۔ جس کو اتنا کچھ کہہ کی تھی وہ شوہر تھا ہی نہیں اس کا۔ اس سے اپنی بیوقوفی پر غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے کسی کو وجدان سمجھتا؟ میں نے غلط نمبر نہیں دیا۔ وہ پھر سہمی تھی۔ تو تمہارے فرشتوں نے غلط لکھ کے دی ہے؟ اس کو اس ڈائری میں سب کے نمبر موجود ہے تو اس کو لکھ کر دینے کی کیا سوچی تھی تمہیں؟ وہ پھر بولا تھا۔ وہ بس کر جاؤ عزا، یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا قدم لیا جائے جس سے تم پچھتاؤ۔ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، کسی سے اگر قدم پیچھے کر لوں تو اس کو زمین میں گاڑ دیتا ہوں۔ میرے لیے وہ بندہ کبھی معنی نہیں رکھتا۔ نظروں سے گرے انسان کو میں قدموں میں بھی نہیں رکھتا، اپنی زندگی سے حق کر کے اڑا دیتا ہوں۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ تم یہاں موجود ہو کر بھی میرے لیے موجود نہ ہو۔ پریشانی میں جو تم مجھ سے بات کر لیتی ہو، یہ نہ ہو کہ تم اس سے بھی چلی جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اچھی لڑکی ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے میری کہی ہوئی بات پر افسوس ہو۔ معاف نہیں کروں گا عزا اگر نور کو ایک نقطے جتنا بھی نقصان پہنچایا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اوپر چل دیا تھا۔ وہ وہیں ڈٹ گئی تھی۔ نور اسے آتے دیکھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ انتہا سے زیادہ غصے میں کمرے میں آیا تھا۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی، اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کو اپنے ساتھ لگا دیکھ کر وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل سسک رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے بال سلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں بہت پریشان تھی۔ وہ اس کے ساتھ لگے بول رہی تھی۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ اس کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ وہ سب کہہ رہے تھے آپ اسلام آباد رہتے ہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، میں یہاں کیوں رہوں گی؟ کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ آپ کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر اتنے سارے سوال کیے تھے۔ رخ میرا بزنس ہی وہاں ہے، میں وہیں ہی رہتا ہوں، جمعے کو یہاں آ جاتا ہوں، اتوار کو چلا جاتا ہوں۔ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا بولا تھا۔ ہاں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ دوبارہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ نہیں روح، تم یہی رہو گی۔ وہ پیار سے اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی وجدان، میری سانس رک جائے گی۔ روح، اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے ایسے مت بولا کرو یار، کیوں بچوں والے کام کرتی ہو؟ نہیں لے کر جا سکتا تمہیں؟ میں یوں ہی نہیں کہا تھا تمہیں کہ یہاں رہنا آسان نہیں ہے؟ روح، وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی وجوہات ہے۔ دانیہ لوگوں کو نہیں لے کر جا رہا ہوں، آغا جان نے اجازت نہیں دی۔ تمہیں 4 دن میرے بغیر ہی یہاں رہنا ہوگا، 3 دن پاس رکھوں گا تمہارے، بہت پاس۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ رونے لگی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اسے وہ بچی ہی لگی تھی، وہ بچی ہی تھی ورنہ وہ اکیلی یہ نہ کہتی۔ اچھا چلو بس کرو، اب رو کے رات گزارنی ہے؟ اس نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ابھی جا رہے ہیں؟ وہ ہچکی باندھتے بولی تھی۔ جانا تو ابھی تھا لیکن تمہارے لیے ابھی نہیں جا رہا، صبح 5 بجے نکل جاؤں گا، رات پاس ہی رہوں گا تمہارے، اس نے پیار سے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ اس کے ساتھ گلے لگ گئی تھی۔ بچے رات کھڑے ہو کے نکالنے ہیں کیا؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ پیچھے ہوئی تھی اور وہ کپڑے تبدیل کرنے چل دیا تھا۔ سفید رنگ کا سوٹ پہنے وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ جو کپڑے تبدیل کر کے آیا تھا اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر سر جھکا گیا تھا۔ اس نے وارڈروب سے لیدر جیکٹ نکال کر صوفے پر رکھی تھی۔ وائلٹ گاڑی کی چابی بھی وہ ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ تبھی وہ بیڈ سائڈ آیا تھا اور اس نے بیڈ سائڈ کا تیسرا دراز کھولا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کہ وہ اسے روکتی وہ اس میں پڑا آئی فون دیکھ چکا تھا۔ اس نے موبائل نکالا تھا۔ یہ تمہارا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہم۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہاں اس کی اجازت نہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کا اپنا اور نور کا موبائل دونوں اس کے ہاتھ میں تھے۔ میں استعمال تو نہیں کرتی، آپ نے دیکھا ہے مجھے یوز کرتے ہوئے؟ بس مما سے بات کی ہے دوبارہ، وہ سچ بول گئی تھی۔ اس کو آن کرو۔ اس نے فون اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے آرام سے ان لاک کر دیا تھا۔ وال پیپر پر اس کی چپکتی تصویر اس نے غور سے دیکھی تھی۔ یہ سیمینار کی تصویر ہے نا؟ روح، آئی ایم سیونگ مائی نمبر، مگر تم سب کے سامنے فون استعمال نہیں کرو گی، مجھ سے یا کسی سے
بھی بات تب کرو گی جب پتہ ہوگا کہ اب روم میں کوئی نہیں آنے والا، روم بند کر کے بات کرو گی، اس کے علاوہ نہیں۔ میں آپ سے میسج پہ بات کر سکتی ہوں نا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ تم ہر طریقے سے بات کر سکتی ہو جلی۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چھت لگائی تھی، مگر کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ فون تمہارے پاس، کسی کے سامنے نہیں کہنا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کب آ رہا ہوں، ہماری بات ہوئی ہے یا میں نے کچھ بتایا ہے۔ تم بالکل ویسے ہی بیہیو کرو گی جیسے کچھ نہیں پتہ۔ وہ تنبیہ کرنا نہیں بولا تھا، ڈرامہ کرنا ہے یعنی۔ وہ سوسو کرتی بول رہی تھی، ہم یہ سوسو کی ضرورت نہیں ہے، جمعرات کو آ جاؤں گا واپس، ٹھیک ہے؟ تب تک رونا نہیں تم نے، میں تمہارے کانٹیکٹ میں ہی رہوں گا، تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو میسج کر دینا، کال کر لینا، لیکن چھپ کر۔ مجھے کچھ بتانا ہے، یہ کسی کو نہیں کہنا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے ساتھ لگی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگی پیاری لگی تھی۔ ایک منٹ، اس نے اپنے فون کو سامنے کرتے ہوئے ویسے ہی تصویر لی تھی، کیوٹ۔ وہ تصویر دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مجھے بھی بھیج دیں، وہ تصویر دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے اسے پکچر سینڈ کی تھی۔ اس کے پاس میرا نمبر تھا، وہ پیچھے ہوئی تھی، گویا ہوئی تھی، ہم سیو تھا وہ اس کی، اور اپنی تصویر کو اپنے فون کا وال پیپر لگا گیا تھا۔ مگر کیسے؟ اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ تم نے کال کی تھی نا میرے فون سے، تب سے سیو ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کال تو نہیں کی کبھی؟ وہ آنکھیں چکا کر بولی تھی، کیوں کرنی تھی؟ وہ کروم کے ساتھ لگا کمفرٹ اوڑھ گیا تھا اور وہ اس کی بازو سے چپکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ ویسے ہی کہہ تو دیا تھا اس نے، وجہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا۔ ویسے مجھے لگا تھا آپ کو اسلام آباد میں دیکھ کر کہ یہیں رہتے ہوں گے، جب یہاں آئے تو لگا شاید وہاں کام سے گئے ہوں گے۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے بولی تھی، اتنا زور نہ ڈالا کرو اپنے دماغ پر، چلو لیٹ جاؤ۔ وہ خود لیٹتا وہ بولا تھا، وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ وجدان کچھ پوچھوں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی بولی تھی، بولو۔ وہ سائڈ لیمپ آن کرتا لائٹ بند کر گیا تھا۔ عزا آپ کو پسند کرتی ہے؟ وہ سیدھا بولی تھی، ہاں۔ اس نے صاف بتایا تھا، کب سے؟ 5 سال سے۔ آپ کو کب پتہ چلا؟ 2 سال سے، جانتا ہوں۔ تبھی عزا سے چائے مانگتے ہیں، کام کرواتے ہیں۔ اس نے سر اٹھایا تھا، کیوں؟ میرا ارادہ تھا اس سے شادی کا۔ وہ اس کو دیکھتا بولا تھا، تو میں وہ اسے گھور رہی تھی، میرے تمہارے درمیان کچھ تھا ایسا کیا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولا تھا، لیکن عزا بھی تو نہیں تھی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ وہ آج بھی نہیں ہے، وہ سن چکا تھا، مگر آپ وہ رک گئی تھی۔ اس گھر میں، گھر سے باہر سے کوئی نہیں آ سکتی، جانتا تھا میں یہ، اور یہ پٹھانوں کے گھر میں کسی اور قوم کی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عزا میرا خیال رکھتی تھی، اگر اس گھر سے یا اس پٹھان خاندان سے کوئی لانی تھی تو عزا لگی تھی مجھے۔ وہ کہتے ہیں نا، جب وہ نہ ملے جسے آپ چاہتے ہو تو خود کو اس کے حوالے کر دو جو آپ کو چاہتا ہو، کچھ تو کسی کو ملے۔ وہ اس کی بات سلا رہا تھا، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، جلی۔ وجدان کی زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کے ماتھے کو چھوا تھا، وہ خوش ہوئی تھی۔ چلو سو جاؤ، صبح جانا ہے مجھے۔ آپ مجھے کال کریں گے نا؟ کروں گا۔ میسج بھی کریں گے نا؟ ویڈیو کال بھی کر دوں گا۔ وہ مسکرا گیا تھا، آپ جلدی آ جانا نا؟ وہ منہ بنا رہی تھی، ہاں جمعرات کو آ جاؤں گا نا، ویسے تو جمعے کو آتا ہوں اور اتوار کو جانا ہوتا ہے، لیکن اب سوار کی صبح جا رہا ہوں۔ اب اتنا تو مینج کرو۔ وہ 1-2 گھنٹے کا مینج ہوتا ہے، اتنے دنوں کا نہیں۔ وہ منہ بناتے بولی تھی، جانتا ہوں مشکل ہوگا، لیکن شادی سے پہلے بھی میرے بغیر رہتی تھی نا، اب بھی مینج کر لینا۔ آپ سے مل کر تو وہاں رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی، جس کو اس نے سن لیا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ میری چیزیں کدھر ہیں؟ اسے اچانک یاد آیا تھا، لے کر آیا ہوں، گاڑی میں بھول گیا ہوں، صبح جاتے ہوئے دے دوں گا۔ اور میرا گفٹ؟ تم بہت انمول ہو، انمول لوگوں کے تحائف کے لیے وقت لگتا ہے، اسلام آباد سے لے کر آؤں گا۔ کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے بتا دو۔ اس نے ڈمپل کی نمائش، جو چاہیے ہوگا بتا دینا، لے آؤں گا۔ میک اپ بھی؟ وہ سر اٹھا کر بولی تھی، ہم کپڑے بھی؟ اس کی بات پر اس نے اسے گھورا تھا، جو کہو گی لے آؤں گا، مگر سو جاؤ آپ۔ وجدان مجھے گھر جانا ہے، وہ کھوئی ہوئی بولی تھی، تمہیں صبر کرنا ہوگا، رخ مجبور ہوں، تم بھی میں بھی، اور شیرام لالا تم لوگوں کو بدھ کو لے کر آئے گا وہاں، تو جمعرات کو واپس میرے ساتھ آنا ہے، آغا جان نے کہا ہے، تو میں تمہیں ملوا دوں گا، ان لوگوں سے ملوا دوں گا، لیکن گھر لے کر نہیں جاؤں گا، سمجھنا ہوگا۔ وہ پیار سے بولا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، اس نے قربانی دی تھی، اب صبر بھی اس کو رکھنا تھا۔ چلو سو جا میرا بچہ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا لیمپ بند کر گیا۔ صبح 4:30 اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے ساتھ چپکی روح کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا، معصوم سی چھوٹی سی لڑکی، اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی تھی، جس کی وہ خواہش تک کرنے سے ڈرتا تھا، آج وہی اس کی دسترس میں تھی۔ اس کی روح اسی کی تھی، رب نے ساتھ لکھ دیے تھے، رستے خود بن گئے تھے، گھٹن ہی صحیح مگر ملاپ زندگی کا حصہ تھا ان کی، اور وہ دونوں مل گئے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھا تھا اور وہ بھی بیڈ سے اترا ہی تھا کہ روح نے آنکھیں کھول دی تھی۔ اوہ سوری، میں جگانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے برا لگا تھا، میں سوئی ہوتی تو آپ جگاتے۔ وہ اس کی بات اسے دیکھتا رہ گیا تھا، مگر وقت کم تھا، تبھی وہ جلدی سے فریش ہونے چل دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر جیکٹ پہن رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، بالوں کو ایک طرف سیٹ کرتے، پرفیوم کی بچھار کرتے وہ والیٹ اور چابی اٹھا کر اس کے پاس آیا تھا، وہ جو بیڈ کے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ روح، اس نے پکارا تھا، اس کی پکار پر وہ اس کے ساتھ لگ گئی تھی، مت جائیں،
وہ سسکنے لگی۔ جانا تو ضروری ہے نا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں نا، وہ اس کے سینے پر آنکھیں موندے سار رکھ کر کھڑی تھی۔ ساری رات جاگتی رہی ہو تم؟ پاگل، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ جانا تو مجھے ہے، لیکن پرومس جمعرات کو تمہارے پاس ہوں گا، بلکہ بدھ کو شیرام لالا سب کو لے کر آئے گا، تو بیچ میں 2 دن ہے بس، انہیں نہیں کرو نا روح، میرا جانا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اسے روتے دیکھ کر بولا تھا۔ میں کیسے رہوں گی؟ وہ پھر بولی تھی۔ جانا مشکل ہوگا، پھر تکلیف ہوگی مجھے، وہ اس کو سمجھاتا بولا تھا۔ میں آپ کے ساتھ باہر تک چلوں؟ وہ آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ ہم دوپٹہ لو، بلکہ سنو بھی جان اجازت نہیں دیتی سفید رنگ کی لڑکیوں کو، تو ان کے سامنے یہ پہن کر مت جانا، اس نے سمجھایا تھا۔ کس قدر تقیانوسی حالات ہے، مجھے لگتا ہے اگر سانسوں پر بھی وہ پابندی لگا سکتی تو یقیناً دریغ نہیں کرتی۔ رخ صبح صبح بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم دوپٹہ لو، میں لیٹ ہو جاؤں گا، وہ اس کے بال پیچھے کرتے بولا تھا۔ دوپٹہ نہیں ہے اس کے ساتھ؟ وہ جو بیڈ پر اس کا دوپٹہ دیکھ رہا تھا اس نے اسے بتایا تھا۔ ہاں، کوئی شال لے لو پھر چلیں۔ اس کی بات پر اس نے اسی کی ہی براؤن شال اوڑھ کر کندھوں پر لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر اسے ڈھیر سارا پیار آیا تھا۔ اس نے اس کے کندھوں پر شال سیدھے کرتے ہوئے اسے خود سے لگایا تھا۔ سارے کام بچوں والے ہیں، کون کہتا ہے تم 22 سال کی؟ وہ اس کے بال سلہاتا اس کا ہاتھ تھام کر نیچے چل دیا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ آہستہ سے اسے لے کر باہر آیا تھا۔ ایسے ہی مجھے ساتھ لے جائیں، وہ پھر بولی تھی۔ مجھے اجازت ہوتی تو یقین کر ایک لمحہ بھی تمہیں اکیلے نہ رہنے دیتا، مگر مجبوراً یہ کرنا پڑا ہے۔ وہ اپنی لینڈ کروزر سٹارٹ کر کے کھڑا تھا۔ دھیان سے خیال رکھنا اپنا بہت زیادہ، کوئی بھی بات ہو مسئلہ مجھے بتا دینا، اور کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ یہ بھی نہیں کہ میں صبح گیا تھا اور یہ تمہاری چیزیں، اور جو چاہیے ہوگا بتا دینا، میں لے آؤں گا۔ وہ اس کے چہرے کو تھام کر بولا تھا۔ جلدی آ جائیں گے نا؟ وہ وہیں اٹکی تھی۔ انشاءاللہ ان ٹچ رہیں گے نا؟ وہ انسیکیور ہو رہی تھی۔ بالکل رہوں گا، جتنی بار کہو گی اتنی بار کال کروں گا، لیکن تم روم سے باہر فون یوز نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہم وہ سر ہلا گئی تھی، تبھی اس نے اسے اپنے پاس کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا رخ۔ ہم بولتے پیروں کے بال اوپر ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کو اونچا ہوتا دیکھا وجدان گاڑی سے ٹیک لگا کر نیچے کو جھک گیا تھا۔ اس کے جھکنے پر روح نے کچھ پڑھ کر اس کے سر پر پھونکا تھا۔ اس کے دل پر پھونک کر وہ ایک دفعہ پھر اس کے دل پر سار آ گئی تھی۔ یقین ہو رہا ہے مجھے جانے نہیں دینا تم نے؟ وہ جو اس سے ایک پل دور نہیں جا رہی تھی، مگر اسے جانا تو تھا۔ تبھی اس نے اسے پیچھے کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اندر جاؤ، وہ جا کر سو جاؤ تھوڑی دیر، وہ گاڑی کی ونڈو کھول کر بولا تھا۔ پہنچ کر مجھے فون کر دیجیے گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہم چلو اندر جاؤ، پھر میں نکلوں گا۔ اس کی بات وہ اس کی لائے چیزوں کے بیگ اٹھا کر اپنے روم کی طرف چل دی تھی۔ وہ گاڑی باہر لے گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے چیزیں سمیٹی تھی اور بیڈ پر لیٹ کر فون دیکھنے لگی تو اس نے اپنے فون کے وال پر وجدان کی بنائی تصویر لگائی تھی اور واٹس ایپ پر بھی وہی ڈی پی لگائی تھی۔ بھابی اٹھ جائیں، دانیہ نے آ کر اس کو اٹھایا تھا۔ اس کے ہلاتے ہی وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آج اتنی دیر ہو گئی آپ کو سوتے ہوئے؟ وہ گھڑی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ 7:30 ہو چکے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اس کی آنکھ کب لگ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے سوتی رہی ہوں، دادی جان نے پوچھا تو نہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مما کہہ رہی تھی سونے دو، لیکن ابھی بی جان نے آپ کو پوچھا تو مما نے کہا ہے اوپر کی آواز آتی ہوگی، اس لیے آپ کو اٹھانے آئی ہوں، جلدی کریں۔ ہاں بس 2 منٹ، شکر ہے میں نے صبح چینج ہی کر لیا تھا، ورنہ دیر ہو جاتی۔ وہ جلدی سے فریش ہوئی تھی۔ دانیہ جا چکی تھی، تبھی اس نے فون اٹھا کر وجدان کو میسج کیا تھا۔ پہنچ کے میسج کر کے وہ فون دراز میں رکھ کر باہر چل دی تھی۔ سب خیر و عافیت سے ہوا تھا، وہ ڈانٹ سے بچ گئی تھی۔ نوش یہ دو ازا کو جا کر، گل بانو نے نوش کو سوپ کا باؤل پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے ازا کو؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں بیٹے، بخار ہو گیا، ادا جان نے پیچھے سے بولا تھا، لیکن رات کو تو ٹھیک تھی وہ، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، رات باتیں کر رہی تھی، اب بیمار ہوگی۔ نوش نے بھی نور والی بات کہی تھی۔ چچی جان میں دیکھ کر آؤں ساتھ؟ اسے دیکھ کر بھی آؤں گی۔ اس نے معصومیت سے اجازت چاہی تھی۔ ہاں چلی جاؤ۔ اجازت ملتے وہ سوپ لے کر اس کے روم کی طرف چل دی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس کے پاس آئی بولی تھی۔ وہ کراؤن سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تم رو رہی ہو؟ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ نہیں، ایسے ہی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ تم کیوں لے کر آئی ہو؟ کسی اور کو بھیج دیتی۔ رشتے میں تو بھابی ہوں تمہاری، اور اس رشتے سے ہی کر سکتی ہوں میں۔ نور کی بات ازا کے دل میں لگی تھی۔ میرا بہت اچھا دوست جس کو تم نے لے لیا، وہ اس کی جانب دیکھتے بولی تھی۔ ازا، اگر وہ تمہارے دوست تھے تو آج بھی وہ ہیں۔ میں نے اپنا مقام لیا ان سے، تمہارا نہیں۔ دوست نہیں بنی میں ان کی بیوی ہوں میں، اور جو مقام میرا ہے وہ اس گھر میں موجود کسی شخص کا تھا ہی نہیں ان کی زندگی میں، تو کیسے تمہارے دوست کو میں نے تم سے لیا ہے؟ دروازے میں کھڑی ادا جان سن رہی تھی، وہ وہیں رکی رہی تھی، اندر نہیں بڑھی تھی۔ وہ چاہتی تھی ازا کھل کر بول دے۔ میں نے نمبر غلط نہیں دیا تھا، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ ازا، یہ بات تم وجدان کو کہہ سکتی تھی، اور یہ بھی کہ نور نے نمبر لکھا ہے، اس نے غلط لکھا ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ تم جانتی ہو، تم نے پہلے لاسٹ ڈیجٹ 9 بولا تھا، پھر تم نے کہا نہیں 8 آتا ہے آخر پر۔ میں نے دوبارہ تمہیں نمبر دکھایا تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے، جبکہ کال کے بعد وجدان نے کہا کہ نمبر غلط ہے، آخر پر 9 آتا ہے۔
تو میں سمجھ گئی تھی کہ تم نے خود غلط دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تم کیا چاہ رہی تھی، مگر رضا اگر کوئی لفنگا ٹائپ کچھ ہوتا تو وہ بار بار تنگ کرتا، کوئی اور فون اٹھا لیتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ مجھے میرے کردار کی صفائی دینی پڑتی۔ رضا، میرے اوپر سوال آ جاتا، میں نے ابھی مکمل اعتبار پایا ہی نہیں ہے، اس اعتبار پر سوال اٹھ جاتے۔ میرا شوہر اپنا مجھ سے سوال کرتا، اور تمہیں لگتا ہے ایک بیوی کے لیے آسان ہوتا ہوگا اپنے شوہر کو صفائی دینا؟ کبھی اس گھر کے لوگوں کو صفائی دینا پڑی تمہیں تو تمہارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا میرے لیے ہوگا، کیونکہ تم بیٹی ہو، بہو ہوں میں، تم پہلے دن سے ان کے پاس ہو، میں کل کی آئی ہوں۔ اور اگر فرض کرو وجدان مجھ پر بھروسہ کر بھی لیتے اور گھر والے نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی کہ کل کی آئی لڑکی نے گھر میں دراڑ ڈال دی ہے۔ جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کے قدم پیچھے ہو جاتے۔ ازاں، میں قصوروار نہ ہو کر بھی قصوروار ٹھہرائی جاتی۔ ازاں، میں نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ایسی کسی بات سے صرف میں ہی نہیں میری دی کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی۔ ازاں، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا ہے، مجھے نہیں پتا ایسا کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتا ہے تم مجھے عزیز ہو، ویسے ہی جیسے گھر والے باقی سارے۔ بس ریکویسٹ کروں گی، میں نے ایک جنگ لڑنی ہے، آسان نہیں رہا میرے لیے یہ سب، پلیز اسے مشکل مت کر دینا۔ اتنی بھی صابر اور ثابت قدم نہیں ہوں میں کہ سب برداشت کر جاؤں، انسان ہوں، بکھر سکتی ہوں۔ اگر سنبھالنے والے وجدان ہوئے تو اس گھر میں طوفان آئے گا جس کی لپیٹ میں سب آئیں گے۔ دادا جان کہتے ہیں وہ ساخت ہیں اس گھر کی، ریڑھ کی ہڈی کی مانند، اور تم جانتی ہو جب کسی کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے تو بے مطلب وجود بچتا ہے۔ اسی لیے تم سوچنا کچھ ایسا کرنے سے پہلے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کی تھی، پیچھے کھڑی ادا جان کو اس نے دیکھا تھا مگر وہ رکی نہیں تھی۔ 22 سال کی تھی وہ، 22 سال کی ہے وہ، تم سے 3 سال چھوٹی ہے، باتیں تم سے 3 سال بڑی والی کر گئی ہے۔ تمہیں سمجھایا تھا ازاں میں نے کہ ٹھیک ہے تمہیں خان پسند تھا، مگر خان کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے کوئی اور تھے، اور جس فیصلے کو اس نے قبول کیا تھا اس نے نور کو قبول کیا تھا۔ ازاں، تم نے دیکھا نہیں صبح، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے وہ آسمان تلے رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کو اپنے بازو میں بڑے کھڑا تھا، کیا بچوں کی طرح وہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا۔ سفید سوٹ بی جان نہیں پہننے دیتی جب سے تمہاری خالہ کا انتقال ہوا ہے، انہیں سفید سوٹ پہنی ہر لڑکی وہی لگتی ہے، وہ کہتی ہے ان کی روح کو اذیت ہوتی ہے، یہ بات وجدان بھی جانتا ہے۔ اس کی بیوی آج سفید لباس میں تھی، اس کی چادر اپنے گرد لپیٹے، لیکن اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آئی تھی، تم نے خود دیکھا تھا۔ کوئی 4 دفعہ اس نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگایا تھا، کیسے اس لڑکی کے لیے ناشتہ بھیجتا ہے، خود کے ہاتھوں سے ناشتہ کروا رہا ہے۔ وہ لڑکا جو کسی کی جھوٹی پلیٹ سے نہیں کھاتا تھا، اب مجھے لگتا ہے وہ پیتا ہی اس کی جھوٹی چائے۔ تو تم کہاں ہو؟ ازاں، میں کچھ کہہ دیتی اگر میں نے اپنے بھتیجے کے دل میں، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ دیکھا ہوتا، مجھے وہاں نور نظر آتی ہے۔ کچھ مت کرو ازاں، تم تو میری بہت اچھی بیٹی ہو، اپنے آغا جان کی سمجھدار نوازی، تو پھر کیسے تم اپنے ماموزاد ایسے کزن کو کچھ برا کر سکتی ہو جو تمہارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے؟ تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، اس نے پرائیویٹ امتحانات کا کہہ کر رات رات جا کر تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں اس کے احسانات کا کیا بدلہ اتارو گی اس کے اور نور کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر؟ ازاں، میں تمہیں بتا دوں، دنیا دیکھی ہے میں نے، ایک بیوہ عورت ہوں میں، بیوہ ہو کر جو دنیا اپنا روپ دکھاتی ہے نا وہ میں نے دیکھا۔ تمہیں لکھ کر دیتی ہوں، اگر کبھی بات نور پر آئی نا تو وہ لڑکا خود پر ساری لے جائے گا، وہ ہم سب کو چھوڑ دے گا، نور کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ تم نے دیکھا ہے وہ مسکراتا ہے اب، پہلے کب مسکرایا تھا کبھی دیکھا ہے؟ اس سے بات کرتے ہوئے وہ پیار سے بات کرنے لگا ہے، اس میں نرمی کا بیج بو دیا اس لڑکی نے۔ کسی کی کیا مجال کہ خان کے سامنے اف کر جائے، ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا، اور اس لڑکی کو ڈانٹا اس نے، اور اس نے بھرپور نخرے دکھائے اسے، اور اس نے جھیلے بھی ہیں، وہ کبھی اس کو پیچھے نہیں کرے گا۔ سیسا پلائی دیوار بنے وہ اس کے آگے کھڑا ہے، کوئی بھی اس پر بات کرے گا تو نقصان وہ شخص اپنا کروائے گا۔ خان نور پر بھرپور بھروسہ رکھے گا۔ ازاں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم نہیں دیکھ سکتی، تم کچھ بھی کرو گی تو اس سے محض تم اس کو کھو دو گی، اور تمہارے ساتھ یہ تمہاری بڑی ماں بھی دنیا کی ٹھوکریں کھائے گی۔ بہت احسان ہے میرے بھائی اور بھتیجے کے مجھ پر، مجھے رسوا مت کرنا، اپنے باپ کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ اس کی تربیت اچھے سے کیوں نہیں کی۔ ازاں، مجھے ڈر لگتا ہے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے گناہ سننے میں، مجھے رسوا مت کرنا۔ ہاتھ جوڑتی وہ اپنے ہاتھ جوڑ گئی تھی، ان کے جڑے ہاتھ پر ازاں اٹھ کر آئی تھی۔ نہیں امی، آپ کی ازاں بہت اچھی ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، ادا جان نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ بی جان بھی سرکار کہہ رہی ہیں چھوٹی دلہن سے کہیں
قہوہ بنا دے اور بڑی دلہن سے کہیں کہ شہرام صاحب کے کپڑے نکال دے، سفینہ نے انہیں کہا تھا۔ اس کی بات پر نور اور وانیہ دونوں اٹھ گئی تھی۔ نور قہوہ بنانے لگی تھی، سب کے لیے قہوہ بنا کر وہ اندر دلان میں گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ آواز نیچی رکھو لڑکی، بی جان نے ٹوکا تھا۔ وہ سر خم کر گئی تھی، قہوہ سرو کرنے لگی تھی۔ چچا جان، میری سمجھ سے باہر ہے، یہ گپلا ہوا کیسے ہے؟ پوری رپورٹس میرے سامنے ہیں، ایک بھی جگہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر چیز کے پیسے اور پرچیاں موجود ہیں، پھر زیادہ پیسے کیسے بنے؟ شہاب خان سے مخاطب تھا۔ برخودار، یہ ہمیں سمجھ آتا تو ہم تمہیں نہیں کہتے خان بھی چلا گیا ہے، ورنہ وہ 10 منٹ میں دیکھ لیتا ماجرا کیا ہے۔ شہاب خان گونجدار بولے تھے۔ لالا، نور ان کی طرف مخاطب ہوئی تھی۔ جی، شہرام نے سر اٹھایا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں مدد کر سکتی ہوں، آہستہ سے بولی تھی۔ گھر کی عورت گھر کا کام کرتی ہے، باہر کا نہیں، بی جان نے اسے ڈانٹا تھا۔ بول لینے دے بی جان اس کو، مسئلہ گمبھیر ہے، شہاب خان مجبوراً بولے تھے۔ تبھی وہ پیروں کے بال بیٹھے شہرام کے پاس کی تھی۔ لالا، یہ والی انویسٹمنٹ دوبارہ ہوئی ہے، دیکھیں یہ 2 پروجیکٹ ہیں اور دونوں میں ایک جیسا کام ہوا ہے۔ یہ والی انویسٹمنٹ ڈی کے حساب سے ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ڈبل ہے، جبکہ یہ والے پروجیکٹ میں این لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نو، یعنی یہاں کوئی پیمنٹ نہیں ہوئی، جبکہ آپ نے اس کے پیسے بھی ادا کیے ہیں۔ وہ ایک نظر میں جو دیکھ سکی تھی اس نے بتا دیا تھا۔ 4 سال ڈیزائننگ کا بزنس سیکھا تھا اس نے، اب تو یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کی بات پر شہرام حیران ہوا تھا، جس کو وہ کل سے دیکھ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے 5 منٹ میں بتا دیا تھا، اسے رشک ہوا تھا اس پر، وہ واقعی لاجواب تھی۔ بہت شکریہ نور، اگر مائنڈ نہ کریں تو یہ پوری فائل دیکھ کر مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولتا، جی ٹھیک ہے۔ وہ فائل لے کر اندر چلتی۔ بی جان نے اسے روکا تھا۔ پہلے جا کر بنو پلاؤ بناؤ، رات میں سب وہ کھائیں گے۔ جی اچھا جی۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ تبھی آغا جان نے بی جان کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ کہا ہو جسے وہ سمجھ گیا۔ وہ ان سے دوبارہ مخاطب ہوئی تھی۔ کیسے بنتا ہے؟ وہ جانتی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر پوچھا تھا تاکہ وہ ہاں کہے تو وہ اس سے پوچھے اور وہ غلط بتائے وہ اس کو ڈانٹ سکے، تاکہ آئندہ اس کی مجال نہ ہو بزنس میں انٹرفیئر کرنے کی۔ دادی جان، میں سچ کہوں گی، مجھے نہیں پتا بنو پلاؤ ہوتا کیا ہے، میں نے تو نام پہلی بار سنا ہے۔ جیسے چکن مٹن بیف پلاؤ ہوتا ہے ویسے ہی بنو ہوتا ہوگا کچھ، مجھے بتا دیں بنو کو استعمال کیسے کرتے ہیں، میں کوشش کروں گی اچھا بن جائے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے تھے سوائے آغا جان کے۔ بیٹے، بنو پلاؤ نام ہے، بنو کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی مما سے کہیں آپ کو بتا دے کہ شہاب خان کا نرم لہجہ آغا جان کو سوچ میں ڈال رہا تھا۔ اگر وہ اس سے اپنا لیتے تو وہ جو سوچ رہے تھے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پانا تھا۔ بے شک وہ بھی آغا جان اور شمشیر کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر بیٹے کے خلاف اگر جانا پڑا تو وہاں موجود سب جانتے تھے وہ نہیں جائیں گے۔ شہاب خان کی بات سن کر وہ رخ باہر چلتی تھی۔ وہ شہرام ساتھ کام کرنے لگے تھے۔ مما، نور کی ڈی پی دیکھیے۔ حیدر لاؤنج میں بیٹھا بولا تھا۔ کیا لگائی ہے؟ علینا بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ دیکھیں، اس نے تصویر آگے کی تھی۔ سپیس سوٹ میں وہ بلوز، وہ بلیک ٹراؤزر شرٹ والے انسان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، ان کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ بھی مجھے بھی دکھائیں، پلوشہ اسے چائے دیتی ہوئی بولی تھی۔ دیکھو، علینا نے اس کے آگے موبائل کیا تھا۔ لالا مسکرا رہے ہیں؟ پلوشہ حیران ہوئی تھی۔ کیوں، یہ مسکراتا نہیں ہے؟ حیدر نے پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیشہ سخت ترین لہجہ، مگر نور بھابی نے تو بائی ہی بدل دی ہیں۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ارم، نور کی بیسٹ فرینڈ گھر آئی تھی۔ نور کے جانے کے بعد حیدر کے کہنے پر وہ اب زیادہ آنے لگی تھی۔ السلام علیکم، مسکرا کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو نور کی ڈی پی دیکھو ارم، نور کی تصویر۔ علینا بیگم بولی تھی۔ وہ پلوشہ کے گلے مل کر حیدر سے موبائل لے کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھی تھی۔ جس سے نور کی شادی ہوئی ہے ارم، حیدر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ یہ تو وہ کانفرنس والے ہیں، وہ ششک کر آ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر سب پریشان ہوئے تھے۔ یہ شاندار خانزادہ ہے، ارم پھر بولی تھی۔ ارم، کیا بول رہی ہو؟ پریشانی ہو رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ حیدر پریشان ہو گیا تھا، اب وہ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، پہلے ہی نور اس کے لیے بہت کچھ کر چکی تھی۔ یہ لڑکا اس کو نور پہلے سے جانتی ہے، وہ مل چکی تھی اس سے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ پسند کرتی تھی اس کو۔ ارم نے بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ وہ سب حیران ہوئے تھے۔ یعنی نور کے نصیب میں اللہ پاک نے اسے ہی لکھا تھا جس کو اس کے دل نے پسند کیا تھا۔ جتنی خوش نصیب نور ہے، اس کو اس کی پسند ملی تھی وہ پلوشہ کے گلے لگی تھی۔ صرف آپ کی وجہ سے وہ اسے ملا ہے جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ اور وہ کہتی تھی کہ ایسی مجبوری ہے، وہ اللہ پاک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اللہ جی مجھے وہ پسند ہے، مجھے وہ بندہ دے دے، بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ میں اس کو بھول جاؤں۔ مگر دیکھیں نصیب، جس کو بھولنا تھا وہی اس کا سب کچھ ہے۔ وہ خوش تھی۔ اس کی بات پر وہاں پر موجود ہر شخص مطمئن ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری وجہ سے نور بھابی کو سزا ملی تھی،
شکر ہے ارم، مجھے تسلی رہے گی، سزا کے طور پر ہی صحیح، مگر انہیں اس کی پسند کا شخص ملا ہے۔ یہ تصویر منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے لالا کو باپی اپنا کر گئی ہے۔ وہ رو پڑی تھی، پلوشیا طبیعت خراب ہو جائے گی، علینا بیگم نے انہیں منع کیا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی حیدر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے اس کے گرد اپنی بازو رکھی تھی تو وہ مسکرا گئی تھی۔ وہ لسی بنا کر اندر گئی تھی۔ سب کو لسی دے کر وہ باہر جانے ہی لگی تھی کہ آغا جان نے اٹھا کر گلاس زمین پر مارا تھا۔ اس کی دہشت سے سب ڈر گئے تھے۔ کس نے بنائی ہے یہ؟ آغا جان چلائے تھے۔ جی میں نے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ جب تمہیں بنانا نہیں آتا تو کیوں بناتے ہو؟ اتنا عقل نہیں ہے تم کو کہ مکھن نکال کر لسی بنانی ہوتی ہے؟ کیا چاہتا ہے تم کہ ہم مر جائیں؟ ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ وہ چلائے تھے۔ نور کا دل دہل گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی زیادہ بننے کی؟ جو کام نہیں آتا وہ پوچھ لیتی۔ ویسے تو بہت بولتی ہو، اب کیا ہوا؟ جانتی ہو وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اس سب کے باوجود بھی کچھ کرتی ہو کچھ کرتی ہی کیوں ہو جب آتا نہیں ہے؟ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو تمہارا کیا جاتا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، بی جان نے چلا کر کہا تھا۔ ان کی بات پر وہ آنسو پیتی اوپر بھاگ گئی تھی۔ شہاب خان کو نہ جانے کیوں دکھ ہوا تھا۔ گھر میں آج تک کبھی کسی لڑکی کو اس طرح سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ سختی ضرور تھی لیکن یوں ان کی تذلیل کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر اپنے ماں باپ کے سامنے وہ بول کہاں سکتے تھے؟ تمہیں کہا تھا نا میں نے نور کے پاس رہنا، وہ لسی بنا رہی ہے۔ زہرا بیگم زینیہ پر چلائی تھی۔ ماما میں وہی تھی، اظہر دی نے کہا کہ یہ پکوڑے دے کر آؤ، میں وہی ہوں تو میں آ گئی۔ اظہر دی جانتی تھی وہ لسی بنا رہی ہے، پوچھیں آپ ان سے۔ زینیہ بھی ڈر گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا اس کو، اظہر نے جواب دیا تھا۔ اظہر اگر بتایا تھا تو پھر وہ کیسے ایسے دینے چلی گئی؟ آئلہ بیگم نے پوچھا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، وہ معصوم بنی تھی، کسی کا کچھ نہیں گیا سوائے میری بھابھی۔ ان کو کتنی برے طریقے سے ڈانٹ پڑی ہے، وہ لالا کی ڈانٹ نہیں سہ سکی تھی، آغا جان کی نہ جانے کیسے برداشت کرے گی۔ ماما پلیز بھابھی جب بھی کوئی کام کرے تو آپ خود پاس رہا کریں یا مجھے بھیجا کریں، بھائی کو پتہ چلے گا تو کتنا دکھ ہوگا ان کو کہ وہ سب کا خیال رکھتے ہیں اور ہم سب مل کر ان کی ایک نور کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ وہ روحانی سی ہوئی تھی۔ شہاب خان سن چکے تھے سب۔ شیرام جو ان کی طرف ابھی گیا ہی تھا، وہ اسے وہاں دیکھ کر شہاب خان بھی وہاں سے گئے تھے۔ شہاب خان کو وہاں دیکھ کر سب اٹھ گئے تھے۔ سب نے دوپٹے درست کیے تھے۔ شیرام تم نے ان کو اسلام آباد لے کر جانا ہے، کچھ ہی دیر میں نکل جاؤ، حکمیہ بولے تھے۔ جی میں آغا جان کو بتا کر نکلتا ہوں، تم نکلو لے کر بچیوں کو، میں ان کو بتا دوں گا، وہ کہہ کر نکل گئے تھے۔ آئلہ بیگم بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ شکریہ، انہوں نے کمرے میں آ کر شکریہ ادا کیا۔ تو شکریہ نہیں چاہیے آئلہ بیگم، شکریہ تو مجھے کرنا چاہیے، تم نہیں جانتی تم نے کس بوجھ سے مجھے آزاد کیا ہے۔ میرا بچہ خوش رہنے لگا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس کی خوشی وہ بچی ہے تو مجھے میرے بیٹے کی خوشی قبول ہے۔ میں دکھ نہیں دے سکتا اپنے بیٹے کو۔ آغا جان اور بی جان کی بات ایک طرف، میرا بیٹا ایک طرف، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ جاؤ دیکھو اس کو اور بھیجو اسے بھی، بی جان سے بات مت کرنا، بس بھیج دو ان کو۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے میں موجود اسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ آئلہ بیگم مسکرا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ نور کو اسلام آباد نہیں بھیجیں گے، نور کو اس سے دور رکھنے کا ہی معاہدہ ہوا تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشی سے اسے دور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ وہ اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ آنسو تھے کہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ کتنی دیر سے رو رہی تھی، تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا تھا۔ وجدان کالنگ دیکھ کر اس نے آنسو صاف کیے تھے۔ روم کو اچھے سے لاک کر کے وہ اسی طرح دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ ویڈیو کال پک کی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ فائل بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز سن کے وہ پلٹا تھا۔ کیا ہوا روح؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، آئی ایم مسنگ یو، وہ روندلی آواز میں بولی تھی۔ تو روح اس میں رونے والا کیا ہے؟ اس میں رونے والا ہے کچھ؟ ویسے بھی تم صبح آؤ گی یہاں، ایک رات کی ہی تو بات ہے، وہ سمجھاتا وہ بول۔ روح کیوں رو رہی ہو؟ میں پریشان ہو رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں نا، بتایا تو ہے اور میں نے مان لیا ہے نا جیسے۔ وہ آنکھیں چکا کر بولا تھا۔ میں مس نہیں کر رہی آپ کو، وہ آنکھیں چھوٹی کرتی ہوئی بولی تھی۔ کر رہی ہو جانتا ہوں، لیکن بات کچھ اور بھی ہے، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، دادا جان نے ڈانٹ دیا ہے، بڑے ہیں ڈانٹ سکتے ہیں، آپ کی ڈانٹ نہیں برداشت ہوتی تو ان کی کہاں ہونی تھی، بس اسی وجہ سے، وہ آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ اچھا نا میرا بچہ، رونا نہیں نا، جب کہہ رہی ہو بڑے ہیں تو ٹھیک ہے نا، بس دل پر نہیں لیتے، وہ سمجھا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، باہر سے دروازہ ناک ہوا تھا۔ وجدان کوئی آ گیا ہے، کسی نے سن لیا ہے آئی تھنک۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں سنا ہوگا، روم ساؤنڈ پروف ہے، ریلیکس ہو کر فون بند کرو اور رونا نہیں میرا بیبی، وہ پیار سے کہتا فون بند کر دیا تھا۔
اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ نور چلو اسلام آباد چلے، وانیہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ گہرا سانس لیتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وانیہ نے اسے روکا۔ ایک منٹ، فراق کی ڈوری کھلی ہے تمہاری؟ اس نے پیچھے آ کر بند کی تھی۔ بھابی یہ کھلتی ہی رہتی ہے، کتنی بار وجدان نے بند کی ہے؟ وہ فلور میں بول گئی تھی، مگر وجدان کا نام بولتے اسے یاد آیا تھا کہ وہ تو ویڈیو کال پر تھا، بتا سکتا تھا مگر اس نے بتایا نہیں۔ اور کیا کرتے ہیں آپ کے مسٹر وجدان؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں، وہ رو رہی تھی۔ نور یار، آغا جان اور بی جان کو موقع چاہیے ہوتا ہے بولنے کا، تم اگنور کرو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ بھابی مجھے کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا۔ وہ آنسو صاف کرتے بولی تھی، باقی باتیں بعد میں کریں گے، چلو جلدی سے، شیرام ویٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ اس کی پیکنگ کروانے لگی تھی۔